अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप शेयर करें। जो भी आपकी स्टोरी है, छोटी है बड़ी है, और जैसे भी आप चाहेंगे शेयर करें। आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड कर लें, लेकिन इंश्योर कर लें किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद ना हो। तो गायद आज की जो पहली स्टोरी है ये एक हमें हमारी बहुत यंग जो है लिसनर है मिस मायरा, उन्होंने भेजी है। इनकी जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। ये जिक्र करती हैं अपने मामू और मुमानी का। ये बताती हैं कि इनके जो मामू और मुमानी हैं उनकी कोई औलाद नहीं थी, एक साथ रहा करते थे, एक छोटा सा घर था, ज़िंदगी बहुत स्मूथ बहुत अच्छी चल रही थी। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था और इनकी जो मुमानी हैं उनकी आदत थी, ये कोशिश करती थी कि वो एतकाफ़ में बैठें। लिहाजा ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने प्लान किया। जब आखिरी अशरा शुरू हुआ तो उन्होंने अपने घर में एतकाफ़ कर लिया। अब आपको पता है कि एतकाफ़ जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा शरई मामलात होते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, लिमिटेड मूवमेंट करनी होती है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर में एतकाफ़ किया करती हैं उनके हवाले से ऐसा होता है। अब इनकी जो मुमानी थी वो एतकाफ़ में थी। इनके जो मामू जान थे वो रात में लेट नाइट जॉब पे जाया करते थे और उनकी रात की शिफ्ट हुआ करती थी। तो ऐसी एक रात थी, इनकी जो मुमानी थी वो एतकाफ़ में बैठी हुई थी और इबादत करते करते एकदम से इनकी आँख लग गई। थोड़ी देर सोने के बाद जब इनकी आँख खुली तो उनको एकदम से थोड़ा सा शोर महसूस हुआ, और वो जो शोर था वो इनके कमरे के बाहर की तरफ से था। पहले तो ये गौर करती रहीं कि ये शोर किस किस्म का है, कहाँ से आ रहा है, और जब बहुत ज़्यादा गौर किया तो इनको महसूस हुआ कि इनके कमरे के बाहर जो टैप यानी नल मौजूद है वहाँ पे कोई मौजूद है और किसी ने नल खोला हुआ है। पहले ये गौर करती रहीं, अंदाज़ा लगाती रहीं और गुमान करती रहीं कि शायद इनके शौहर यानी जिन्होंने कहानी भेजी है उनके मामू जो है वो आ चुके हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वो अंदर नहीं आए तो इनको यकीन हो चला कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, लिहाजा मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए। खैर इसी तजस्सुस में ये बाहर निकली। एकदम से इन्होंने गेट खोला और जैसे ही गेट खोला तो इन्होंने देखा सामने यानी जहाँ पे इनका बेसन लगा हुआ है वहाँ पे एक बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग और एक ख़ातून जो हैं वो खड़े हुए हैं, और दोनों शायद उस बेसन का यानी वॉश बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे ये लोग वज़ू कर रहे हैं। अब ये देख के बड़ी हैरान हुई क्योंकि ये दोनों अफराद जो थे बिल्कुल अजनबी थे। पूरी ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने इन अफराद को अपने घर में या अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। काफ़ी देर गौर करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं आगे बढ़ती हूँ और जाके इनसे पूछती हूँ कि ये कौन लोग हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने एक स्टेप अपना आगे बढ़ाया तो अगले ही लम्हे इनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इनको उठाया है और उठा के बिल्कुल पीछे की तरफ फेंका है, और ये बाकायदा जाके अपने बेड से या दीवार से आके टकराई हैं, और ये इतनी फोर्स से आके टकराई हैं कि बाकायदा इनके जिस्म में दर्द शुरू हो गया। और ये सब देखने के बाद या ये सब होने के बाद ये एकदम से डरी, उठ के बैठी। इन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया और मुसलसल कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। 1 से 1.5 घंटे तक ये मुसलसल तिलावत करती रहीं। बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थीं, हालत इनकी गैर हुई भी थी। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग थे जो हमारे घर में मौजूद हैं, वज़ू कर रहे हैं और इन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब 1-1.5 घंटा जब गुजर चुका तो एकदम से दरवाजे पे नॉक हुई, किसी ने बेल जो है वो रिंग की। जब इन्होंने बाहर से झाँक के देखा तो इन्होंने देखा कि इनके जो शौहर हैं यानी जिन्होंने स्टोरी भेजी उनके जो मामू हैं वो आ चुके हैं। अब जैसे ही इनके मामू अंदर आए तो ये बड़ी हैरान थी क्योंकि इनके मामू नॉर्मली सुबह आया करते थे। तो वो इनसे पूछने लगी खैरियत तो है, आप इतनी जल्दी आ गए। ये सुन के इनके जो शौहर थे वो कहने लगे कि आज क्योंकि काम कम था तो लिहाजा मालिक ने या जो भी इनके ऑनर थे उन्होंने जल्दी छुट्टी दे दी है। खैर ये सुनने के बाद इनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई। इन्होंने फिर सहरी वगैरह का इंतज़ाम किया और सहरी वगैरह की साथ बैठ के, और इसी दौरानिए में इन्होंने सारा का सारा वाक़या जो था अपने शौहर को बताया कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक बुज़ुर्ग को, एक औरत को देखा है जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और यहाँ पे हमारे सिंक के पास खड़े हुए वज़ू कर रहे थे, और जैसे ही मैंने उनके तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की तो एकदम से उन्होंने मुझे धक्का दिया या किसी ताकत ने मुझे पीछे फेंक दिया। अब ये सुन के इनके जो शौहर थे वो बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे कि चलो अच्छा मैं देखता हूँ, इनका कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ या चेक करता हूँ कि आखिर क्या मसला है। ये बातचीत होने के बाद दोनों लेट गए और सोने की तैयारी करने लगे। अब इनकी जो मुमानी थी उनकी आंख लग गई।
اور صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے دوبارہ سے ایسا لگا کوئی رنگ کر رہا ہے یا کوئی بیل بجا رہا ہے، اور جب بیل بجی تو ان کی ممانی اٹھ کے بیٹھیں۔ اب جب ان کی ممانی اٹھ کے بیٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ برابر میں ان کے شوہر موجود نہیں ہیں، تو یہ بڑی حیران تھیں اور یہ سوچ رہی تھی کہ رات میں تو یہ آئے تھے، اب کہاں چلے گئے۔ خیر انہوں نے دوبارہ باہر جھانکا اور دیکھا تو ان کے شوہر یعنی جنہوں نے اسٹوری بھیجی ہے ان کے ماموں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی حیران ہوئی اور سوچنے لگی ہو سکتا ہے یہ واپس چلے گئے ہوں، دوبارہ آ گئے ہوں۔ خیر جیسے ہی وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی رات میں جب آپ آئے تھے، سحری وغیرہ آپ نے کی تھی، تو اس کے بعد ابھی جانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ سن کے ان کے جو ماموں تھے بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگے میں رات میں کب آیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ رات میں آئے تھے، میں نے آپ کو پورا کا پورا واقعہ بتایا تھا اور آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے سحری کی تھی، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ یہ سن کے ان کے ماموں اگین کہنے لگے کہ بھائی نہ میں رات میں آیا تھا، نہ میری تم سے کوئی بات ہوئی تھی، نہ میں نے گھر میں سحری کی ہے، میں تو ابھی آیا ہوں کیونکہ میری نائٹ شفٹ تھی اور صبح چھٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں گھر آیا ہوں۔ اب یہ سن کے ان کی ممانی جو تھی وہ شوق میں چلی گئیں، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا بڑا اسٹرینج تھا، ناقابل یقین تھا اور حیران کن تھا۔ بہرحال یہ سن کے ان کے ماموں بھی بڑے حیران ہوئے اور وہ ان سے کہنے لگے کہ روزانہ رات میں جب میں موجود نہ ہوں تو کوشش کیا کرو کہ قرآن کی تلاوت کرو یا حصار کرو، اور میرا یہ خیال ہے کہ تمہارا جس مخلوق سے سامنا ہوا وہ بیسیکلی پاک جنات تھے جو وضو کر رہے تھے، اور جب تم نے ان کو روکنے کی یا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے تمہیں پیچھے کر دیا۔ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے ان کے ماموں یا ممانی کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے، اور یہی ایک واقعہ تھا جو ان کی زندگی میں پیش آیا تھا، اور آج تک ان کی زندگی میں اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں ہے یا اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ان کی ممانی کے ساتھ یا ان کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا وہ کیا تھا، کیوں تھا، اور یہ کون لوگ تھے جو ان کو نظر آئے تھے۔ غیر آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ عثمان صاحب نے ہمیں بھیجی ہے۔ یہ ذکر کرتے ہیں 2019-20 کا۔ یہ بتاتے ہیں کہ گلستان جوہر کے ایک بہت مشہور اپارٹمنٹ میں رہا کرتے ہیں، اور ان کے جو بالکل سامنے والا اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ایک خاتون رہا کرتی تھیں جن کا نام تھا ماریا۔ ان سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، بہت اچھا سمجھنے فیملی ایسا معاملہ تھا، اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ اب وہ جو ماریا خاتون تھیں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے 2 بھائی تھے اور دونوں کے دونوں بھائی جو تھے وہ بیرون ملک رہا کرتے تھے۔ خیر جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا اور کرونا جو تھا وہ اپنے عروج پہ تھا، تو اسی دورانیے میں ان کی جو نیبر تھیں ماریا، ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور اس قدر خراب ہو گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلا کہ ان کو کرونا ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک رات کا ذکر کرتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا اور وہ بہت بری طرح کھانس رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب کرونا کا عروج تھا تو لوگ اوائڈ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں یا ایک دوسرے سے ملاقات کریں، خاص طور پہ جس کو کرونا ہوتا تھا اس کے کوئی قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح کا معاملہ تھا، ان کی حالت غیر ہو چکی تھی، اب یہ گھر میں اکیلی موجود تھیں، ان کے بھائی بیرون ملک میں تھے، اور سچی بات یہ بتاتے ہیں کہ میری بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے گھر جاؤں، ان کو پانی دوں یا ان کی عیادت کر سکوں۔ اب جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو یہ پوری کوشش کرنے لگے کہ یہ ایمبولینس ارینج کر سکیں۔ کافی کوششیں کیں، کوئی بھی ایمبولینس والا آنے کو تیار نہیں تھا، اور اگر آ بھی رہا تھا تو ٹائم مانگ رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ محلے کے جو بھی لوگ تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں، انہوں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کرنا شروع کی، ان سے بولنا شروع کیا کہ برائے مہربانی ان خاتون کو کسی بھی طرح اسپتال پہنچا دیں، اگر یہ اسپتال نہیں پہنچی تو ہو سکتا ہے ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی گاڑی والا یا محلے والا ان کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بہت سارے بہانے تھے جو لوگ بنا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میری گاڑی خراب ہے، کوئی کہہ رہا تھا میری گاڑی پنچر ہے۔ جتنی بھی ایکسکیوزز سب دے سکتے تھے سب اپنی اپنی ایکسکیوز دے رہے تھے، اور سب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اوائڈ کرنا تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ان کی حالت بگڑتی رہی اور 1 سے 1.5 گھنٹہ مزید گزر گیا، اور جب گاڑی ارینج ہوئی تو اس کے بعد جو ہے یہ ان کو اسپتال لے کے پہنچے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ان کو اسپتال لے کے پہنچے تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ جو نیوز تھی یہ بڑی شاکنگ نیوز تھی، اور یہ بنیادی طور پہ شرمندہ بھی تھے، خاص طور پہ محلے والوں سے بہت زیادہ شرمندہ تھے، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے یا جن کے پاس بھی گاڑیاں تھیں وہ سب لوگ اوائڈ کر رہے تھے۔ اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے یا وقت پہ اسپتال پہنچ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ بچ جاتی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو بھائی وغیرہ تھے ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی طرح انفارم کیا گیا کہ ایسا ہو چکا ہے، اور یہ جو ان کا اپارٹمنٹ تھا اس کو لاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ ہوئی اور سویم وغیرہ ہوا، اور اس کے اندر بھی بہت سارے جو لوگ تھے وہ نہیں آئے، زیادہ تر لوگوں نے اوائڈ کیا۔ اب یہ بات تو گزر گئی، اس کو تقریباً 10-15 دن گزر گئے اور حالات نارمل ہونا شروع ہوئے۔ اب یہ جو ماریا خاتون تھی ان کا جو فلیٹ تھا یا اپارٹمنٹ تھا اس کو لاک کر دیا گیا تھا،
اور لاگ بھی انہوں نے ہی کیا تھا جنہوں نے اسٹوری بھیجی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے وہ بھی شامل نہیں ہوئے تھے نماز جنازہ میں، ظاہر سی بات ہے فلائٹس بھی نہیں تھیں، اور پھر کرونا میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو زیادہ تر لوگ اوائڈ کیا کرتے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مزید کچھ اور دن گزر گئے اور اس کے بعد بہت ساری اسٹرینج واقعات یا باتیں ہونا شروع ہوئیں، جیسے کہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سویا کرتا تھا۔ اب ان کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ ہمارے سامنے ہی تھا اور سامنے میں نے خود ہی تالا لگایا تھا، مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کی چابی صرف میرے پاس موجود ہے۔ تو اکثر میں رات میں 1-1:30 بجے تک جب باہر گھوم رہا ہوتا یا سگریٹ پی رہا ہوتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے فلیٹ کے اندر یا ان کے اپارٹمنٹ کے اندر کوئی موجود ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے، باقاعدہ کسی کے قدموں کی آواز محسوس ہوتی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اوپر سے نیچے کود رہا ہے، یعنی اگر آپ کسی ایک فلور سے نیچے کی طرف کودیں یا کسی صحن میں جمپ ماریں تو جو آواز کریٹ ہوتی ہے ویسی آواز آیا کرتی تھی۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ کچھ مزید دن گزر چکے تھے اور ہمارے گھر کی یا ہمارے اپارٹمنٹ کی لائٹ گئی ہوئی تھی، اور جب لائٹ چلی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے فلیٹس والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو گیلریز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں جا کے لیٹ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک رات تھی، لائٹ گئی ہوئی تھی، تقریباً 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور میں اپنی جو گیلری تھی وہاں چلا گیا تھا۔ وہاں پہ میں نے اپنی چادر ڈالی، تکیہ رکھا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے اندر موجود تھی اور میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر، مسلسل کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے کہ سامنے والا جو فلیٹ ہے یعنی مس ماریا کا جو فلیٹ تھا ادھر کوئی موجود ہے یا ادھر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، اس کے بعد دوبارہ جب میں نے غور کیا تو باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی گیلری میں بھی کوئی کھڑا ہوا ہے یا کوئی وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے یا اپنی پریزنس شو کر رہا ہے۔ اب یہ ایسا منظر تھا جو بہت خوفناک منظر تھا، کیونکہ کسی بھی طرح کوئی ان کے فلیٹ میں یا اپارٹمنٹ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں تالا میں نے لگایا ہوا تھا، چابی میرے پاس تھی۔ خیر، میں نے آنکھیں بند کی، آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور جب کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب اسی دورانیے میں میری آنکھ لگ گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی تو کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کہ کوئی میرا نام لے کے مجھے پکار رہا ہے یا بار بار مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ اب جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، لیکن مسلسل مجھے آواز آ رہی تھی، اور یہ جو آواز تھی یہ اسی ماریا کی یا انہی خاتون کی آواز تھی، جس طرح وہ میرا نام لے کے مجھے پکارتی تھیں ویسے ہی وہ مجھے پکار رہی تھی، اور باقاعدہ جو آواز آ رہی تھی وہ ان کے گھر سے آ رہی تھی۔ اب میرے اندر اتنی ہمت موجود نہیں تھی کہ میں ان کے گھر کی طرف یا ان کے اپارٹمنٹ کی طرف دیکھ پاتا یا اس طرف جا پاتا۔ خیر، میں نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی، مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا، اور اب اتنی کلیئر آواز آ رہی تھی جیسے وہ میرے برابر میں یا میرے قریب آ کے کھڑی ہو چکی ہیں۔ اور جب اس قدر آواز بڑھ گئی تو الٹیمیٹلی میں اٹھا، میں نے اپنی چادر تکیہ اٹھایا، اندر آ کے لیٹ گیا۔ جیسے تیسے کر کے اللہ اللہ کر کے لائٹ آ گئی اور اس کے بعد میں سو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ 2-4 دن مزید گزرے، لائف جیسے نارمل گزر رہی تھی ویسی ہو رہی تھی ایسا ایسا کر کے، کہ ان کے جو اپارٹمنٹ تھے یا ان کے جو فلیٹس تھے وہاں پہ ایک بچی کی شادی تھی۔ اچھا، اب جو شادی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، مائیو مہندی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو لڑکی تھی جس کی شادی تھی اس کی مائیو تھی۔ حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سختی تھی، لیکن لوگ چھپ چھپا کے ہلکے پھلکے چھوٹا موٹا پروگرام کر رہے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب اس لڑکی کی جس دن مائیو تھی تو اس لڑکی نے اگلے دن مجھے بتایا کہ جب میں مائیو کے لیے بیٹھی یا جو رسم وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے یا جیسے رسم وغیرہ کی جاتی ہے تو نارملی جو لڑکی ہوتی ہے اس نے اپنے سر پہ یا اپنے آگے گھونگھٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو سامنے کا یا کچھ بھی حصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ صرف نیچے کی طرف دیکھ سکتی ہے، اور ویسے ہی رسم چل رہی تھی۔ اب رسم جب مکمل ہونے والی تھی تو ایک دم سے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، یعنی اس نے سامنے کی طرف دیکھا، تو بہت سارے گیسٹ وغیرہ موجود تھے، اس کی کزن وغیرہ خالہ سب موجود تھے، اور اسی دورانیے میں اس نے دیکھا کہ بالکل آخر میں یعنی جو لاسٹ والی رو تھی جہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب سے آخری والی چیئر پہ اس نے دیکھا کہ وہی ماریا یا وہی خاتون جو ان کے گھر کے سامنے رہا کرتی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ مسلسل اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھ کے اتنی شوق ہو گئی، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، اور نہ صرف وہ نظر آ رہی ہیں بلکہ اس کو دیکھ رہی ہیں اور مسکرا رہی ہیں۔ یہ کیونکہ اس کا پروگرام تھا اور اس کے سسرال والے بھی موجود تھے، تو لہٰذا اس کے پاس اگنور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے مسلسل اگنور کیا، اور جب یہ رسم وغیرہ ادا ہو گئی، سارے مہمان آگے پیچھے ہو گئے، تو اس نے اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہوا کہ رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا،
ان کے محلے میں ایک اجمل صاحب تھے. وہ جو اجمل صاحب تھے ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ بیسکلی شام 5 بجے سے رات کے 1 یا 2 بجے تک ہوا کرتی تھی. وہ کسی ایک سویٹ شاپ پہ مینیجر کے طور پہ کام کیا کرتے تھے. اب وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات میں لیٹ آیا گھر پہ، اور جب میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ رہا تھا، یعنی اسٹیئر سے اوپر کی طرف جا رہا تھا، تو جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گنگنا رہا ہے. جیسے نارملی خوشی کے عالم میں لوگ گنگنایا کرتے ہیں، ویسے ہی کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے. اور جیسے جیسے میں اوپر جاتا چلا جا رہا ہوں ویسے ویسے جو ہے وہ گنگنانے کی آواز بڑھتی چلی آ رہی ہے. یعنی آہستہ آہستہ کر کے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کوئی نہ کوئی اوپر موجود ہے جو گنگنا رہا ہے. اور جیسے جیسے میں اوپر چلا جا رہا ہوں ویسے ویسے آواز بڑھتی چلی آ رہی ہے. اب یہ بتاتے ہیں جب میں مزید اوپر گیا تو باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ چٹکیوں کی آواز آنے لگی، جیسے عام طور پہ کوئی ہاتھ سے چٹکی بجا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گنگنا رہا ہوتا ہے. تو ایک ماحول بنا ہوا تھا. اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں اسٹیئر سے گھوما ہوں اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے یا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ہماری اسٹیئرس پہ وہی خاتون ماریا بیٹھی ہوئی ہیں سامنے، اور مسلسل وہ ہاتھوں سے چٹکی بجا رہی ہیں اور کچھ گنگنا رہی ہیں. اور جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. اور میں ان کو دیکھ کے چونک گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب میں ایک عجیب سے شوق میں تھا، ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ میرے سامنے موجود تھیں، اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ جو خاتون ہے یہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. نہ میں پیچھے ہو پا رہا تھا، نہ میں نیچے بھاگ پا رہا تھا، نہ ان سے انٹریکشن کر پا رہا تھا. تو اسی دورانیے میں وہ جو خاتون تھی یا وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی ماریا، تو ان کو کہنے لگی کہ آج پھر دیر ہو گئی آپ کو آنے میں. اور جب اس نے یہ کہا تو یہ واپس پلٹیں جیسے تیسے گرتے پڑتے نیچے پہنچے اور بھاگ کے جلدی سے گارڈ کی طرف گئے. اور جب یہ گارڈ کے پاس پہنچے تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے ایسا کیا معاملہ ہو چکا ہے. انہوں نے گارڈ کو پورا کا پورا قصہ سنایا کہ وہاں پہ سیڑھیوں پہ وہ ماریا جو ہے وہ لڑکی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ سن کے جو گارڈ تھا وہ ان کے ساتھ آیا، اس نے آ کے پوری اسٹیئرز چیک کی تو وہاں پہ نہ کوئی لڑکی موجود تھی، نہ کسی کا نام و نشان تھا. اس نے کہا کہ صاحب آپ کو وہم ہو گیا ہوگا، ایسا کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. خیر جو صاحب تھے یہ اپنے گھر چلے گئے اور ان کو 2-3 دن تک شدید بخار رہا. اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ واقعات یہاں پہ تھمے نہیں نہ ختم ہوئے. کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ اسی اپارٹمنٹ میں ایک فیملی رہا کرتی تھی، اور یہ جو فیملی تھی یہ وہی فیملی تھی جس فیملی سے انہوں نے ہیلپ مانگی تھی. یعنی جب ماریا کی ڈیتھ ہونے والی تھی، یعنی اس کا آخری ٹائم چل رہا تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ میں ان کے گھر بھی گیا تھا، ان کے پاس بھی گاڑی موجود تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے مہربانی اپنی گاڑی میں اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں، لیکن یہ جن کی گاڑی تھی انہوں نے بھی بہت سارے بہانے کر دیے تھے. خیر یہ بتاتے ہیں کہ اسی فیملی میں ایک لڑکا تھا عبدالجبار، اور اس کی عادت تھی کہ وہ بائک لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا. تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں ایک دم سے خبر ملی، اور وہ جو خبر ملی وہ خبر یہ تھی کہ عبدالجبار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اب جب یہ خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے محلے والے، کیونکہ وہ لڑکا تھا، سارے کے سارے وہاں پہ پہنچے اور جتنی ہیلپ کر سکتے تھے وہ کی، خون وغیرہ ارینج کیا، اور کافی کوششوں کے بعد اللہ اللہ کر کے 3-4 دن میں وہ ہوش میں آیا. اب جب وہ ہوش میں آیا اور اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کیا بات ہوئی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بائک چلا رہا تھا، اور اس کی عادت تھی وہ بہت تیز بائک چلاتا تھا، اور بائک چلاتے چلاتے ایک دم سے میں روڈ کی طرف نکلا. اور جب میں روڈ کی طرف نکلا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ روڈ پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب روڈ خالی ہوا کرتا تھا تو میں بائک کو بہت تیز چلاتا تھا. تو ویسے ہی میں نے بہت تیز بائک چلانا شروع کی، اور آہستہ آہستہ کر کے میری جو بائک تھی اس کی سپیڈ تقریباً 80+ ہو چکی تھی. اب یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی میری بائک کی سپیڈ 80+ ہوئی تو ایک دم سے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کوئی آ گیا ہے، اور یہ کچھ سیکنڈز کے اندر ہوا ہے. اور جو میرے سامنے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ماریا ہے یا وہی لڑکی ہے جس کی ابھی کچھ دنوں پہلے کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی. اب جب اس نے اس ماریا کو دیکھا تو اس کو بچانے کی کوشش کی، اور اسی چکر میں اس کی جو بائک تھی وہ سلپ ہو گئی اور جا کے وہ پیڑ سے ٹکرا گیا. اب یہ جو واقعہ لڑکا بتا رہا تھا یہ بڑا ہی اسٹرینج واقعہ تھا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات تھے جو مسلسل پورے اپارٹمنٹ میں یا پورے فلیٹس میں ہو رہے تھے. اسی دورانیے میں وہ جو ماریا تھی اس کے جو 2 بھائی تھے جو بیرون ملک مقیم تھے وہ آ گئے. اور جب وہ آئے تو ظاہر سی بات ہے میں نے فلیٹس کی جو چابی تھی وہ ان کو ہینڈ اوور کی، اور ان کو بتایا کہ کس طرح کے واقعات یہاں پہ مسلسل پیش آ رہے ہیں، یا کس طرح سے ان کی بہن کی پریزنس جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. خیر جب سے ان کے بھائی آئے انہوں نے مسلسل اصال ثواب کرانا شروع کیا، مختلف قرآن خوانی کرائیں، میلاد کرائے، ختم قرآن کروایا. تو آہستہ آہستہ کر کے الحمدللہ حالات بہتر ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد سے اس لڑکی کی یا اس ماریا کی کبھی نہ پریزنس محسوس ہوئی، نہ کبھی شو ہوئی،
نہ کبھی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے بھائی آ گئے. اگر اس کے بھائی نہیں آتے تو آج بھی ہمارے اپارٹمنٹ میں یا ہمارے محلے میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوتے. تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو اسٹوریز ہیں پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے, زندگی دے, سلامتی ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.